मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अल्लाह ताला ने रमज़ान की जो हिकमत बयान की वो तो बार बार आप उलमा से सुनते रहते हैं, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो। इंसान ये चाहता है कि अपनी ख्वाहिशात पूरी करके खुश हो, लेकिन दुनिया में कोई भी शख्स ऐसा नहीं गुजरा जिसने अपनी तमाम ख्वाहिशात इस दुनिया में पूरी कर ली हों। समझ रहे हैं बात को? दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं गुजरा जिसने अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी कर ली। कुछ न कुछ मामला अटकता ही रहता है, और इंसान कामयाब वो नहीं है जिसकी ख्वाहिशात पूरी हो जाएं। ये दुनिया की सबसे बड़ी भूल है। जो यूरोप से जो कल्चर आ रहा है, अमेरिका से जो कल्चर आ रहा है, वहां से जो सोच हमारे मुआशरे में आ रही है वो ये सोच है कि जिसके पास असबाब ज्यादा हो, वसाइल ज्यादा हो, वो ज्यादा खुशो खुर्रम जिंदगी गुजार सकता है। ये सोच 100% बोलो भाई गलत है। क्यों गलत है? दलील तो होगी ना गलत होने की। ऐसे ही तो नहीं बैठ के फेंकते रहो, कुछ भी बोलते रहो, वो गलत है। भाई मसला ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान को कुछ ऐसा लचकदार बनाया है कि जब हम ये कहते हैं ना कि सारी ख्वाहिशात पूरी हों तो ये खुश रहेगा, तो यहां हम एक टेक्निकल फॉल्ट कर रहे होते हैं, यानी एक टेक्निकल गलती कर रहे होते हैं। यानी हमारी इस बात में एक टेक्निकल फॉल्ट होता है। वो फॉल्ट ये होता है कि हम ये भूल जाते हैं कि सारी ख्वाहिशात किसी की पूरी हो नहीं सकती। इसलिए सवाल ये फिर पैदा होगा, क्यों नहीं हो सकती? सवाल पैदा होगा ना, क्यों नहीं हो सकती भाई? इसका जवाब यह है कि आप जिन चीजों को ख्वाहिशात समझ रहे हो वो ख्वाहिशात नहीं है। ख्वाहिशात की डेफिनेशन जरा मुख्तलिफ है। आपको लफ्ज ख्वाहिश को डिफाइन करने में गलती हुई है। आप ये समझते हो कि ख्वाहिशात नाम है दौलत का, अच्छे लिबास का, अच्छी सवारी का, अच्छे घर का। हालांकि ख्वाहिशात इसका नाम नहीं है, ख्वाहिश नाम है दिल की चाहतों का। बहुत मुश्किल है भाई समझाना। देखो, आपकी ख्वाहिश थी कि मेरा घर अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना? घर मिल गया आपको। आपका दिल चाहता था कि मेरी गाड़ी अच्छी होनी चाहिए, गाड़ी मिल गई। मेरे पास ओहदा होना चाहिए, ओहदा मिल गया। मेरी सेहत अच्छी होनी चाहिए, सेहत मिल गई। मेरे पास दौलत होनी चाहिए, दौलत मिल गई। तो ये जो चीजें आपको मिल गई, तो अगर इन चीजों को हम ये समझें कि ये ख्वाहिश हैं, तो ख्वाहिशात नहीं है, ये ख्वाहिशात के तकाजे हैं। ख्वाहिश नाम है दिल की चाहत का। वो चाहतें कभी भी खत्म नहीं होती। घर मिलने के बाद अगर चाहत खत्म हो जाए ना, फिर तो आपकी ये वाली ख्वाहिश पूरी हो गई। अक्सर घर मिलने के बाद उससे बड़े घर की ख्वाहिश पैदा हो जाती है, और अगर बड़े घर की नहीं भी हुई तो किसी और चीज की पैदा हो जाती है। घर मिल गया, अब शादी भी हो जाए, क्या ख्याल है? शादी हो गई तो औलाद भी हो जाए, बेगम का मिजाज सेट हो जाए, वो कभी भी पेट भर ही नहीं सकता। दुनिया में अगर कोई पुरसुकून जिंदगी की डेफिनेशन ये बयान करे कि जिसकी सारी ख्वाहिशात पूरी हों, तो ये ऐसा ही है जैसे कोई ये कहे
کہ میں اس وقت خوش ہوں گا جب سورج مغرب سے نکل جائے. قرآن میں اللہ نے بتایا حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، مشرک جنت میں اس وقت داخل ہوگا جب اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے. حالانکہ اونٹ سوئی کے ناکے سے، جب اونٹ گزر نہیں سکتا، سوئی کا ناکا اتنا سا اور اونٹ اتنا بڑا، تو مطلب کیا ہے کہ مشرک جنت میں داخل. تو اگر سکون اس چیز کا نام ہے کہ آپ کی خواہشات پوری ہو جائیں، تو اس کا مطلب سکون زندگی میں آپ کبھی حاصل کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ خواہشات پوری، خواہش کہتے ہیں دل کی چاہت کو، چیزوں کے ملنے کو نہیں کہتے. اور جب تک دل ہے اس میں چاہتیں، بولو بھائی، رہیں گے. جیسے جب تک پیٹ ہے بھوک رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ جب تک پیٹ ہے بھوک لگتی رہے گی. تو یہ جو انسان کی طبعی خواہشات ہیں یہ ختم نہیں ہوتی. پیٹ کا کام ہے روٹی کو دیکھ کے اس کی طرف طلب کرنا، دل کا کام ہے چاہنا، ہر وقت بھٹکتا رہے گا. دیکھ لو نا، کبھی کس پہ آ رہا ہے کبھی کس پہ آ رہا ہے. یہی چل رہا ہے آج کل جو سیزن چل رہا ہے مارکیٹ میں. دل میں درد ہو رہا ہے کیا بھائی؟ اللہ خیر کرے. تو وہ دل پہ لے گئے، تو دیکھ لیں بھائی طبیعت خراب نہ ہو جائے جاتی. تو دل کا کام کیا ہے؟ چاہنا. اب چاہتیں اتنی اور یہ بھی ہے کہ چاہت پوری ہوئے بغیر سکون ملتا بھی نہیں ہے. کیا خیال ہے بھئی؟ آپ کا دل کسی چیز کا چاہ رہا ہے، للچا رہا ہے بار 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 بار، تو کیسے سکون ملے گا آپ کو؟ تو اس کا حل کیا ہے کہ بھئی اپنی چاہتوں کو اللہ کی چاہت میں فنا کر دو. بھئی جس حال میں اللہ رکھنا چاہے گا، میری چاہت یہی حالت ہے. بھائی اللہ مجھے جس حال میں رکھنا چاہے گا تو میری چاہت کیا ہے؟ میں یہی چاہتا ہوں کہ جس حال میں اللہ خوش ہے میں اسی میں رہنا چاہتا ہوں. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ زندگی پرسکون گزرنا شروع ہو جائے گی. غموں میں بھی انسان کو مزہ آنا شروع ہو جائے گا. غم میں بھی مزہ آتا ہے، سکون ہوتا ہے ایک الگ سے. آنسو بہ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی دل اندر سے مطمئن ہوتا ہے. ہمارے حضرت اس کی بڑی خوبصورت مثال دیا کرتے تھے کہ ایک آدمی بنس روڈ پہ نہاری کھا رہا ہے. پہلے بنس روڈ کی نہاری مشہور تھی، اب یہ دوسری نہاریاں بھی آ گئی ہیں. نہاری میں جتنا نیمبو نچوڑیں گے، جتنی مرچیں مسالے ڈالیں گے، اتنی زیادہ چٹپٹی بنتی ہے. ایسا ہی ہے نا؟ تو آپ نے کیا کیا کہ نہاری آپ کھا رہے ہیں اور وہ بہت چٹپٹی اور آپ کے پسینے نکل رہے ہیں اسے، اور آپ اپنی جگہ پہ کرسی پہ ہل رہے ہیں اور آپ سے ایک جگہ ٹک کے بیٹھا نہیں جا. اب آپ کی اس مصیبت کو کسی نے دیکھا، اس سے کچھ نہیں ہوگا، اس کو رکھ دیں. آپ کی اس ٹینشن کو کسی نے دیکھا کہ یار یہ بیچارہ پسینے نکل رہے ہیں، آنکھیں سرخ اس کی، اور کبھی یوں گھوم رہا ہے کبھی ادھر کو ہل رہا ہے، ٹک کے ایک جگہ بیٹھ نہیں رہا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ نہاری. کیونکہ جب سے اس نے یہ نوالے لینا شروع کیے ہیں اس کی یہ کیفیت ہوئی ہے. تو وہ آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا یار آپ بہت زیادہ ٹینشن میں لگ رہے ہو، اور اس ٹینشن کی وجہ کیا ہے؟ یہ نہاری ہے. دونوں کراچی کے آئٹم ہیں. کراچی کے علاوہ پوری دنیا میں یہ کہیں بھی نہیں ملتے. دنیا میں کہیں بھی جا کے کھائی ہے نا بریانی یا نہاری، تو بریانی اور نہاری کے نام پہ مذاق کھلایا کرتا ہوں پلاؤ کھا رہا ہوں، کیونکہ پھر اگر بریانی کا ذائقہ نہیں آتا تو تکلیف نہیں ہوتی. ورنہ بڑے بڑے بورڈ لگے ہوتے ہیں بریانی، اور کراچی بریانی بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ کچھ اور ہوتا ہے بھائی. تو وہاں بھی سعودی عرب میں بھی لوگ پاکستانیوں نے ہوٹل بنا لیے نا بریانی، تو وہ بریانی نہیں ہوتی. لیکن عجیب سی بات ہے پھر وہ پلاؤ بھی نہیں رہتی. تو نیت ہم پلاؤ کی کر لیتے ہیں کہ بھئی چلو کچھ تو ذائقہ آئے گا. تو اب جناب اس شخص کی ٹینشن کو دیکھ کر کہ یہ اتنا مچل رہا ہے، ایک آدمی جائے اس کے پاس اور کہے کہ بھائی یہ ساری ٹینشن کی وجہ یہ ہے نہاری. تو
ایسا کرو یہ مجھے دے دو, یہ ٹینشن مجھے دے دو, تم یہ ٹھنڈا پانی پی کے وہاں آرام سے بیٹھ جاؤ. وہ دے گا یہ ٹینشن آپ کو, وہ کہے گا اس کے لیے تو میں انڈا موڑ سے ٹیکسی میں بیٹھ کے آیا ہوں اور پیسے خرچ کر کے یہ ٹینشن میں نے پالی ہوئی ہے, اس میں تو مجھے مزہ آ رہا ہے. وہ کہ مزہ آ رہا ہے تو آپ کو تو مسکرانا چاہیے, خوش ہونا چاہیے, کھلکھلا کے ہنسنا چاہیے. یہ آنسو کیوں نکل رہے ہیں, آنکھیں کیوں سرخ ہو رہی ہیں, اور یہ چہرہ سرخ کیوں ہو رہا ہے آپ کا, اور پسینے کیوں چھوٹ رہے ہیں؟ تو وہ جواب میں کہے گا یہ جتنے پسینے چھوٹیں, جتنی آنکھیں سرخ ہوں, جتنی اضطراب کی کیفیت ہو, اسی میں مزہ ہے, اسی ٹینشن میں کیا ہے, مزہ ہے. اور نیمبو نچوڑو اس میں, ٹھیک ہے نا, اور تھوڑا سا نچوڑو نیمبو. اس سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو کسی کے ظاہر کو دیکھ کر آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ اندر سے بھی کیا ہے, پریشان, اور کسی کی مسکراہٹ کو دیکھ کے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ اندر سے بھی خوش ہے. کچھ لوگ مصنوعی مسکراتے ہیں, اداکاروں اور فنکاروں میں جو ہوتا ہے نا, یہ مصنوعی مسکراہٹیں ہوتی ہیں. ٹی وی میں آنا ہوتا ہے تو مسکرا کے بات کرنی ہوتی ہے. ایکچولی آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی, مصافحہ کیا, کیمرے کا رخ جیسے ادھر آیا مسکرائے, کیمرہ وہیں گیا تو واپس اپنی. جیسے مرثیوں میں جو رو رہے ہوتے ہیں نا حضرت حسین کی یاد میں, جب کیمرہ آتا ہے تو زیادہ روتے ہیں, کیمرہ ادھر گیا تھوڑا سا رونا کم ہو گیا. تو جیسے رونے کی دو قسمیں ہیں ایسے ہی ہنسنے کی بھی دو قسم. تکلف الگ چیز ہے, دل کی راحت اور دل کی خوشی بولو بھائی الگ چیز. تو دل کی جو راحتیں ہیں اور دل کی جو خوشیاں ہیں وہ اپنی خوشیوں کو اللہ کی خوشی میں فنا کرنے میں حاصل ہوتی ہیں. لیکن سب سے بڑی مصیبت ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ ہم خدا بننے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. لوگ مجھے کہتے ہیں یہ لفظ خدا استعمال صحیح نہیں. بالکل صحیح ہے, لفظ اللہ زیادہ بہتر ہے, لیکن خدا کا لفظ بھی بولو بھائی بالکل جائز ہے. گاڈ انگلش میں کہتے ہیں, فارسی میں خدا کہتے ہیں, تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. الفاظ کے بکھیڑوں میں اتنا زیادہ, البتہ بہتر بہرحال لفظ اللہ ہی ہے. تو وہ اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا ہے تو سب سے بہترین بات ہے, لیکن کوئی اس میں حرج نہیں ہے. تو ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہیں پکڑا کریں. تو اپنی چاہتوں کو اللہ کی چاہتوں میں بولو بھائی قربان. اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ آتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یہ والا مسئلہ مفتی صاحب میرا حل نہیں ہوگے دے رہا, میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے جو کہ حل نہیں ہو رہا. تو میں کہتا ہوں مشورہ دے دیتا ہوں یہ کرو, لیکن سامنے والا یہ لفظ سننے کے لیے تیار کہہ رہے نہیں, یہ مسئلہ حل ہو کے رہنا چاہیے. پھر جب نہیں حل ہوتا تو پھر غلط طریقے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کو حل کرنے کے, ناجائز طریقوں کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں. تعویذ گنڈوں میں بھی پڑ جاتے ہیں, روحانی علاج میں. وہ پھر جو عامل لوگ ہیں 2 نمبر, وہ ان کو اچھے طریقے سے آڑے ہاتھوں لیتے ہیں اور پھنستے چلے جاتے ہیں. لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں کا کاروبار اتنا ترقی کر گیا تو میرا کیوں نہیں کر رہا ترقی. اللہ جگہ جگہ کہہ رہے ہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, جس کے لیے چاہتا ہے رزق پھیلا دیتا ہوں, جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہوں. اب آپ کو تکلیف ہی ہو رہی ہے کہ میرے لیے تنگ کرنا کیوں چاہا, اس کے لیے اللہ نے پھیلانا کیوں چاہا. حالانکہ محنت تو میں نے زیادہ کی, حالانکہ میں تو 2 نمبر بھی نہیں ہوں, حالانکہ میں تو صدقے بھی کرتا تھا, حالانکہ وہ تو 1 نمبر کا چور بھی ہے, حالانکہ اس کو تو زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے, میرے تو بچے بھی ہیں, میرے تو یہ بھی اور میرا تو یہ بھی. یہ سوچ سوچ کے ٹینشن بڑھاتا رہتا. مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم, کہ مکہ اور طائف میں بڑے بڑے سردار لوگ ہیں جن کی بات سنی جاتی ہے, جن کو لوگ فالو کرتے,
ان کے پاس دولت بھی زیادہ، وجاہت بھی زیادہ اور سرداری بھی ہے، تو قرآن اگر نازل ہونا تھا تو ایک یتیم پہ نازل کیوں ہوا؟ جو غریب ہے، مسکین ہے، سردار پہ نازل کیوں نہیں ہوا؟ یہ بات ساڑی اقلچ، یہ مشرکین عربی میں کہتے تھے، اس کا پنجابی میں یہ ترجمہ ہوگا کہ یہ ساڑی اقلچ نہیں آندی، توڑی اقلچ آندی ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کوئی گل تو نہیں نہ ہوئی، وہ کہتے تھے کہ یہ کوئی بات تو نہیں ہوئی کہ قرآن نازل ہو رہا ہے، نبوت دی جا رہی ہے، تو بھائی ہم لوگ کیا ختم ہو گئے تھے؟ اتنے بڑے بڑے سردار، قوم کے وڈیرے، لاکھوں لاکھوں لوگ ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں دوزانوں ہو کے، ہم میں بڑے بڑے سخی بھی ہیں اور ہر طرح کے لوگ ہیں، نازل ہونا ہی تھا ایک یتیم کی سلیکشن ہے بھائی، اور غریب پیسہ ہی نہیں ہے ان کے پاس، تو وہ کہتے تھے ہماری عقل میں یہ بات نہیں آتی۔ لولا انزل، فرعون نے بھی یہی کہا تھا۔ فرعون نے کہا جب بنی اسرائیل نے دیکھے معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، بہت سارے معجزات دیکھے، تو فرعون کو اندازہ ہوا کہ پبلک میرے ہاتھ سے نکل رہی ہے، یہ کدھر کو جا رہی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ تو فرعون نے ایک سیاسی جلسہ بلایا، جیسے آج کل سیاسی جلسے ہوتے ہیں نا، زبردست بادشاہ تھا مگر عوامی حمایت ہر بادشاہ کو چاہیے ہوتی ہے ہر دور کے، کیونکہ عوام اگر ساتھ چھوڑ دے گی تو آپ کیا کریں گے؟ تو بادشاہ نے عوامی حمایت لینے کے لیے جلسہ بلایا، جلسے میں قوم سے خطاب کر رہا ہے، بالکل اسٹائل وہی تھا جو آج کل پی ٹی آئی اور جمعیت کا اسٹائل ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے، نون ایسے، نون والے کہتے ہیں کہ قاف والے ایسے، تو یہ سیاسی طریقے ہمیشہ سے ایک ہی اسٹائل کے رہے ہیں۔ الزامات بدلتے ہیں مگر الزامات بہرحال لگائے جاتے ہیں عوامی حمایت لینے کے لیے، بھائی وہ اس میں یہ خرابی اور ہمارے اندر یہ ہمارے اندر خوبیاں ہیں۔ تو فرعون کو موسیٰ علیہ السلام میں کوئی خرابی تو نظر آ نہیں رہی تھی، وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ معاذ اللہ مات ہے ہی نہیں کوئی، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں بہت عدل و انصاف والا ہوں، ساری دنیا جانتی تھی کہ تو ہزاروں بچوں کو قتل کر چکا ہے، تو کہاں سے عدل و انصاف والا ہو گیا؟ تو فرعون کو ایک چیز ملی تقریر کرنے کے لیے، ام انا خیر من هذا الذي هو مہین ولا يكاد يبین، دیکھو میں عزت دار آدمی ہوں، لوگ میری، فرعون کہہ رہا ہے لوگ میری عزت کرتے ہیں، موسیٰ کی ویسی عزت نہیں ہے، پبلک میرے ساتھ ہے، پبلک موسیٰ کے ساتھ نہیں ہے، مہین معاذ اللہ کمتر، مالی لحاظ سے، اثر رسوخ کے لحاظ سے، ولا یکاد یبین، جیسی فصاحت میری زبان میں ہے موسیٰ کی زبان میں نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ نے تو حضرت ہارون کو رکھا تھا نا بیان کے لیے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بلاغت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت ہارون کو نبوت ملی زبان کی فصاحت اور بلاغت کی وجہ سے، کہ بات موسیٰ کی ہوگی، اس کو پیش کرنے کے لیے زبان کس کی استعمال ہوگی؟ ہارون علیہ السلام کی۔ صرف بات کا صحیح ہونا کافی نہیں ہے، بعض دفعہ بات صحیح ہوتی ہے، آپ بولنا کیا چاہتے ہو منہ سے نکل کچھ اور رہا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ میں ایسی خیر، یعنی ایسا تو نہیں تھا، عیب نہیں تھا ان کی زبان میں، لیکن اس اعلیٰ درجے کی بلاغت جو اس وقت فرعون کو سمجھانے کے لیے چاہیے تھی، اس اعلیٰ درجے کی بلاغت کس کے پاس تھی؟ ہارون۔ یہ یاد رکھو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان، اس میں عیب نہیں تھا، ایسا نہیں تھا وہ کہنا کچھ چاہتے ہیں وہ نکلتا کچھ۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کو اس قسم کے عیب سے پاک رکھتے ہیں۔ ہاں اعلیٰ درجے کی بلاغت جو ایسے موقع پہ چاہیے کہ لوگوں کے دلوں کو گرما دے، وہ بلاغت کس میں تھی؟ ہارون علیہ السلام میں۔ تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو بولنا سکھایا کریں، پتہ نہیں کیا کیا اڑے تڑے کر کے بات کر رہے ہوتے ہیں آج کل۔ بچوں کو بولنا کیسے سیکھیں گے؟ اچھی ادبی کتابیں ان کو بچپن میں پڑھنے کے لیے دیا کریں،
کارٹون کے سامنے لے جا کے بٹھا دیتے ہیں, وہ بولنے کا طریقہ بھول جاتے ہیں. تو ان کو کتابیں, جن بچوں نے بچپن میں یہ اچھے ناول پڑھے ہوتے ہیں نا, اچھے ذرا کوئی فحش بہودہ نہ ہو, ان کی اردو بڑی خاندانی ہوتی ہے, بہت اچھی زبان ہوتی ہے ان کو, اور یہ کتابیں بچپن میں نہ پڑھی ہوں تو ان کو بولنا نہیں آتا. تو میں دیکھتا ہوں نہ انگلش کہہ رہے نہ اردو کہہ رہے, عجیب سے بن گئے, جو بات سمجھانا چاہتے ہیں وہ زبان پہ لا ہی نہیں سکتے. تو خیر, تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرعون نے کیا کہا کہ میں فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب, اگر اللہ نے کسی کو منتخب کرنا تھا نبوت کے لیے اور ہدایت کے لیے تو اس غریب کو منتخب کیوں کیا؟ اس کے پاس تو نہ سونا ہے نہ چاندی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اور میرے پاس مصر کی حکومت ہے, تجری من تحتی الانہار, میری حکومت میں نہریں چلتی ہیں, نہریں بہتی ہیں, کھاتے پیتے ملک کا میں بادشاہ ہوں. تو یہی اشکال فرعون کو بھی ہوا کہ یہ ملنا تھا تو میں کہیں مر گیا تھا, ہے بھائی, اگر نبوت ملنی تھی, قیادت آنی تھی, تو میں اتنا زبردست آدمی, اتنے سالوں سے میں کامیاب حکومت چلا رہا ہوں, ایسے گٹس ہیں میرے اندر, مجھے نہیں ملی, اور ملی کس کو؟ موسیٰ کو, جو معاذ اللہ غلام قوم میں پیدا ہوا. یعنی بنی اسرائیل تو غلام تھے نا, وہ قوم جو ہماری غلام ہے اس میں ایک شخص پیدا ہو رہا ہے اور ہم کو سمجھا رہا ہے. یہی اشکال فرعون کو بھی ہوا اور یہی مشرکین مکہ کو بھی. تو اللہ نے اس اشکال کا جواب جو دیا وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ایکچولی یوں تھا کہ اصل میں وہ دیکھو نا, ٹیم بٹھاؤ, فیصلہ کرو کہ دونوں فریقین کے دلائل سنتے ہیں, تو جو جس طرف کا پلڑا دلائل کی دنیا میں بھاری ہوا تو ہم نبوت ادھر ٹرانسفر کر دیں گے, یا دوبارہ اس پہ نظر ثانی کر لیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ یا ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم تمہیں دلائل سے جواب دیتے ہیں کہ ایکچولی ایسا نہیں ہے جیسے تم سمجھ رہے ہو, اصل میں ان میں کچھ ایسی خصوصیات ہیں, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ ایسی نا 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 نا. اللہ نے فرمایا ہم یقسمون رحمت ربک, یہ نبوت جو ہے اس کے ٹھیکیدار تم ہو, تقسیم کر. اللہ کی رحمت جو نبوت کی شکل میں ہوتی ہے, یہ تم اتنے فنٹر کیوں بن رہے ہو, ہے بھائی, تم تقسیم کرو گے, ہم تم سے پوچھ کے دیں گے یہ نبوت. ہماری مرضی جس کو چاہے دیں, وہ بادشاہ ہے. لا یسأل عما یفعل, جو کچھ کرے گا اس سے پوچھا نہیں جائے گا کہ کیوں. بھائی انسانوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیوں کیا, یہ کیوں. اب بعد میں 2:30 بجے اگر بیان ختم نہ کروں, آپ پوچھیں گے پچھلے ہفتے آپ نے اعلان کیا تھا 2:30 بجے بیان ختم ہو جائے گا, کیوں ختم نہیں ہوا؟ تو انسانوں سے پوچھا جاتا ہے نا کیوں. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اللہ فرماتے ہیں ہم یقسمون رحمت ربک, رب کی جو رحمت ہے نبوت والی, اس کی تقسیم کے ٹھیکیدار تم ہو. تم سے مشورہ لیں گے کہ کس کو دینی ہے کس کو نہیں دینی, ہماری مرضی جس کو دیں ہم. پھر اور اسی پر اللہ نے فرمایا کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا, ہم جو رزق, جو دولت, جو کم درجے کی نعمت ہے وہ تم سے پوچھ کے نہیں دیتے, اس میں تمہارا مشورہ. ایک آدمی تڑپتا رہتا ہے کہ ہائے میرے پاس پیسہ, ہائے میرے پاس پیسہ, اس نے وظیفے بھی پڑھ لیے, دعائیں بھی مانگ لی, محنت بھی کر لی, اس کے پاس نہیں آتا, اور دوسرا فری پھوکٹ میں ملک کا صدر بن جاتا ہے, او دولت لوٹتا, اور اگلے 5 سال کے لیے بھی دوبارہ آنے کا اس کا چانس بن جاتا ہے بھائی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دولت ہے, جو کم درجے کی نعمت ہے, جس کی اہمیت بھی زیادہ نہیں ہے, اس میں تمہارا مشورہ نہیں چلتا, وہ میں اپنی مرضی سے دیتا ہوں. تو نبوت تو بہت حساس معاملہ ہے, یہ تو کسی نااہل کو دے دی جائے یہ تو بہت ہی خطرناک ہوگا. اس میں تو انسان کی رائے کا دخل نہیں ہے, انسان تو ناقص ہے. یہ میں کیسے تمہارے مشورے سے اور تمہاری چاہتوں پہ تقسیم کروں؟ اس میں تو بہت سوچ سمجھ کے, بہت غور و فکر کے بعد اگر یہ انسانوں کو دی جاتی نا تو بہت سوچ سمجھ کے سلیکشن ہوتی, پھر بھی غلطی کا امکان تھا. اس لیے فرمایا ہم جس کو چاہتے ہیں, اللہ یستفی من عبادہ, جس کو چاہتا ہے اللہ اپنے بندوں میں اس کو سلیکٹ کر کے نبوت دے دیتا ہے اس کو.